गॉड ब्लेस यू अज़ीज़ तलबा। जमात नहम मज़मून उर्दू सबक शायरों के लतीफ़े मुसन्नफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सिन्फ़ अदब के लिहाज से ये एक मज़मून है, तज़किरा निगारी है। सबसे पहले हम मुसन्नफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मुख्तसर तौर पर तारुफ़ पढ़ेंगे। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 में पैदा हुए और 1910 में वफ़ात पाई। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद मारूफ़ आलम दीन मोहम्मद बाकर के बेटे थे। दिल्ली में पैदा हुए। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद आज़ाद के वालिद अंग्रेज़ों के हाथों मारे गए। घर बार लुट गया। रोज़गार की तलाश में दिल्ली छोड़ी, लखनऊ और हैदराबाद गए। फिर लाहौर पहुंचकर महकमा तालीम में 15 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाज़म हो गए। हुकूमत पंजाब ने उनसे मुतअद्दिद निसाबी और दरसी किताबें लिखवाईं। लाहौर में कायम अंजुमन पंजाब में लेक्चरार और सेक्रेटरी रहे। आखिरी दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी व फ़ारसी के प्रोफेसर मुकर्रर किए गए। आज़ाद उर्दू के साहिब तर्ज नसर निगार हैं। उनका तमसीली असलूब बयान उन्हें अपने अहद के अदीबों और नसर निगारों में मुनफरद बनाता है। उनका अंदाज़ बयान नसर का एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश आकार है जिसने उनके आने वाले अदीबों की कसरत को मुतासर किया। खूबसूरत और दिलनशीन नसर के अलावा उनका एक बड़ा कारनामा उर्दू में जदीद तर्ज शायरी है, जिसकी इब्तदा अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों से हुई, जिसके वो सेक्रेटरी थे। आज़ाद की तसानीफ़ में आब हयात, दरबार अकबरी, नरंग ख्याल, कसस हिंद वगैरह बहुत मशहूर हैं। अज़ीज़ तलबा, सबक शायरों के लतीफ़े में आने वाले मुश्किल अल्फाज और उनके मुआयने। तकरार, तूल खींचना, बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। मुरीद, अकीदतमंद, साहिब कमाल, हुनरमंद, माहिर। कलाम आह गम की शायरी है। कलाम वाह खुशी की शायरी है। शोर क़यामत बहुत शोर, तरफदार हमायती। गर्मी कलाम खूबसूरत शायरी। इसरार, बार बार कहना, ज़िद करना। पबती मजाक, हुज्जत भी इसका मतलब लिया जाता है। इश्तियाक, शौक, आरजू। गनीमत, मुफ्त मिली हुई शय। टुक, ज़रा। शब्बे तजू, तारीख़ रात। मिसरा, आधा शेर। हयात, ज़िंदगी। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम सबक शायरों के लतीफ़े का मुताला करेंगे और इसमें देखेंगे कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसमें उन्होंने क्या रकम किया है। एक दिन लखनऊ में, हिंदुस्तान सूबा उत्तर प्रदेश का सदर मकाम में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर, मीर से मुराद मीर तकी मीर और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। तकरार, झगड़ा। तूल खींचा, बात को बढ़ाना। दोनों ख्वाजा बासित के मुरीद थे। ख्वाजा बासित एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और वो उनके मुरीद थे, दीनी शागिर्द। मुरीद का मतलब है दीनी शागिर्द, अकीदतमंद। उन्हीं के पास गए, अर्ज़ की कि आ फरमाएं। उन्होंने कहा कि दोनों साहिब कमाल हैं। साहिब कमाल, हुनरमंद, माहिर। मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहब का कलाम आ है
اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ مثال میں میر کا شعر پڑھا، سرانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، ٹک ذرا۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا، سودا کے جو بالیاں پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ یعنی اسے نیند سے نہ اٹھاؤ، ذرا روتے روتے سوئے ہیں۔ یہاں خدام میں ادب سے مراد ان کے ملازم یا خدمت گزار لیا گیا ہے کہ میر کے سرانے شور نہ کرو، وہ ابھی ابھی سوئے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں مصنف مولانا محمد حسین آزاد بتاتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ لکھنؤ میں ان کے کلام پر دو آدمیوں کے درمیان باعث چھڑ گئی کہ میر تقی میر اور مرزا میں سے کون اعلیٰ درجے کا شاعر ہے۔ اس تکرار میں بات طویل ہو گئی۔ ان میں سے ایک شخص جو کہ میر تقی میر کا گرویدہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میر تقی میر کا کلام مرزا سے افضل و اعلیٰ ہے۔ دوسرا آدمی مرزا رفیع سودا کا دیوانہ تھا، اس کی رائے تھی کہ مرزا کا کلام اعلیٰ ہے۔ دونوں اپنی اپنی رائے پر بضد تھے، اس لیے ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ دونوں شخص خواجہ باسط کے مرید تھے۔ اس لیے دونوں کے درمیان یہ فیصلہ طے ہوا کہ اپنے پیر و مرشد باسط سے فیصلہ کراتے ہیں۔ چنانچہ دونوں ان کے پاس گئے اور ان کی خدمت میں یہ سارا معاملہ جو تھا، یہ سارا جو قصہ تھا وہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دونوں ہی باکمال شاعر ہیں اور اپنے فن میں ماہر ہیں۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ میر تقی میر کا کلام جو ہے وہ یعنی درد و غم سے معمور ہے، جبکہ مرزا کا کلام واہ، اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اس میں عشق و محبت اور خوشی کے جذبات ملتے جلتے ہیں۔ انہوں نے ثبوت کے طور پر دونوں شاعروں کا ایک ایک شعر بھی سنایا۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے چاہنے والے اور حمایتی تھے، وہ مرزا سودا کے پاس آئے اور ساری کہانی سنائی۔ مرزا بھی میر تقی میر کا شعر سن کر ہنس دیے، اور یہ شعر تو میر صاحب کا ہے، مگر اس میں فریاد اور تعریف کی تمنا ان کی آیا کی معلوم ہوتی ہے۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں لطیفہ نمبر 2 کی طرف کہ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی 12-13 برس کی عمر تھی، اس نے غزل پڑھی، مطلع تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مطلع غزل یا قصیدے کے پہلے شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے دل کے پھپھولے زخم، سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے، پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا ہے؟ مطلع جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ صاحبزادے کا ہے۔ صاحبزادہ سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ
ان کا ہے۔ سودا نے بھی تعریف کی، کئی بار ان کو پڑھنے کے لیے کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ تو یہاں جوان ہوتے نظر نہیں آتے کا مطلب ہم یہ لیں گے کہ نظر لگ جانا، جوان ہوتے ہوئے نظر نہ آنا، تو اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ آخر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ لطیفہ نمبر 3، اب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں، لطیفہ نمبر 3 کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ اس بات کی وضاحت کرتے چلوں کہ جب مرزا سودا ابھی غزل کا مطلع سن کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تو فوراً پوچھا کہ یہ خوبصورت شعر کس نے پڑھا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ لڑکا ہے جس نے یہ شعر پڑھا ہے۔ تو انہوں نے اس لڑکے کی طرف بڑے دھیان اور غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میاں لڑکے، تم جوانی کی عمر کو پہنچتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ مرزا سودا کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور خدا کی قدرت کہ چند ہی دنوں میں وہ لڑکا جل کر فوت ہو گیا۔ لطیفہ نمبر 3، ایک دن انشاءاللہ جرات کی ملاقات کو آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے۔ مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ تو اس میں مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن سعید انشاءاللہ ملاقات کے لیے جرات کے پاس گئے۔ دونوں کے آپس میں بے تکلف دوستی تھی اور سر جھکائے ہوئے کسی گہری سوچ میں مگن تھے۔ انشاء نے ان سے پوچھا کہ کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ تو جرات نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی، کہنے لگے کہ شعر کا ایک مصرع تو ذہن میں آ رہا ہے، دوسرا مصرع موضوع نہیں ہو رہا۔ میں چاہتا ہوں دوسرا مصرع بھی بن جائے تو غزل کا پہلا شعر مکمل ہو جائے۔ تو سعید انشاء نے پوچھا کہ بھائی وہ مصرع کیا ہے؟ مجھے بھی تو سناؤ، شاید میں بھی آپ کی مدد کر سکوں۔ تو اس طرح اس نے مصرع سنانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس طرح تم میرا مصرع چھین لو گے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے مصرے چھیننے کا ہنر بڑی اچھی طرح جانتے تھے، اور اس کے ساتھ اپنا مصرع لگا کر سب کو بتاتے پھرو گے کہ میرا شعر ہے۔ تو سعید انشاء نے جب اصرار کیا تو انہوں نے اپنا پہلا مصرع سنا دیا، اور وہ کچھ یوں تھا: اس زلف پر پھبتی شب تجور کی سوجی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے زلف لٹ کو کہتے ہیں پھبتی مذاق یا حجت کو کہتے ہیں، شب تجور اندھیری رات تاریخ رات۔ تو انہوں نے فوراً ہی کہا، سعید انشاء نے فوراً کہا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ تو اس طرح وہ اس کی اس بات پر ہنس پڑے اور اپنی جو لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سعید انشاء آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ان کے بھاگتے پھرتے رہے، ٹٹولتے پھرے۔ لطیفہ نمبر 4 کی طرف ہم آتے ہیں کہ ایک مشاعرے میں شیخ حمام بخش ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شہرا ابھی موجود تھے۔
یہ جا کر بیٹھے تنظیماً رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا. انہوں نے کہا سب کو آپ کا اشتیاق ہوتا ہے شوق. شیخ صاحب نے یہ مطلب پڑھا جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں. تو اس میں مصنف بتاتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ لکھنؤ کے نامور شاعر امام بخش محفل مشاعرہ میں تاخیر سے پہنچے، یعنی کہ دیر سے پہنچے، جبکہ محفل مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی. لکھنؤ کے مشہور شاعر آتش، جنہیں لکھنؤ کا نمائندہ شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، وہ اور دوسرے شعراء ابھی محفل میں موجود تھے. امام بخش ناصر نے حاضرین محفل کو عام رواج کے مطابق اسلام دعا کے بعد سب سے اپنی خیریت دریافت کی. جب محفل کو بے رونق پایا تو انہوں نے خواجہ حیدر علی آتش سے پوچھا کہ محفل مشاعرہ ختم ہو چکی ہے. آتش نے جواب دیا کہ محفل برخاست ہو چکی ہے. آتش اور دیگر حاضرین محفل نے شکوہ کیا کہ سب لوگوں نے آپ کا بڑا انتظار کیا لیکن آپ وقت پر نہیں آئے. آپ کی کمی سب کے لیے محسوس کی کیونکہ سبھی آپ کا تازہ کلام سننے کا بے حد ذوق و شوق رکھتے تھے. یہ سن کر انہوں نے فوراً غزل کا یہ مطلب پڑھا کہ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، جس کا مطلب ہے کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی محفل میں شریک نہیں ہوتے کیونکہ تسبیح کے دانوں میں امام کا شمار نہیں کیا جاتا، اگرچہ وہ گنا نہیں جاتا لیکن اس کی اہمیت تسلیم شدہ ہوتی ہے. شیخ صاحب نے اپنا نام امام بخش کی نسبت سے شعر میں امام کا لفظ استعمال کیا. چونکہ لفظ امام موقع محل کے مناسبت سے استعمال ہوا تھا، اس لیے ناسک نے کہ اس جواب پر تمام جو حاضرین محفل تھے ان کی بھرپور تعریف کی. لطیفہ نمبر 5. ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے. خواجہ صاحب حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو. ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں. فرمایا خیر باشد کہاں؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے. تو وہ ہنس کر کہنے لگے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا. وہ حیران ہو کر بولے کہ یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا. اس بات نے اس کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ جو تھا انہوں نے ترک کر دیا. تو اس پیراگراف میں، اس لطیفہ میں جو مصنف ہیں وہ کہتے ہیں کہ خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد اکثر اپنی بے روزگاری اور بیکاری کا رونا روتے تھے اور شکوہ کرتے رہتے تھے کہ انہیں اپنے شہر میں روزگار میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے وہ دوسری جگہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ شاید وہ دوسرے شہر میں جا کر اپنی روزگار جو ہے ان کو وہ بہتر طریقے سے مل سکے. اور جب کبھی یہی بے روزگار شاگرد خواجہ حیدر علی آتش کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی بے روزگاری کی وجہ سے دوسری جگہ جانے کا ارادہ ظاہر کرتے تھے تو خواجہ صاحب درویش صفت انسان تھے.
انہوں نے نہایت ہی سادگی سے اس کی وجہ پوچھی کہ میاں تم کہاں مارے مارے پھرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے زندگی کے یہ مختصر لمحات ہمیں میسر ہیں جن میں ہم اور آپ مل بیٹھتے ہیں. ہمیں انہی کو غنیمت سمجھو، یعنی کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے اسی پر گزارا کرو. تو ایک دن انہی کے خواجہ صاحب کا یہی بے روزگار شاگرد ان سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے اور سفر کا ارادہ ظاہر کیا. خواجہ صاحب نے دریافت کیا کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو کل بنارس جاؤں گا، اگر میرے لیے کوئی حکم ہو تو فرما دیجئے گا. شاگرد کی یہ بات سن کر وہ مسکرائے اور فرمایا کہ اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنا. اس نے حیران ہو کر کہا کہ استاد کیا یہاں اور وہاں کا خدا الگ ہے؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب تم مانتے ہو کہ یہاں اور وہاں کا خدا ایک ہے تو پھر ہم سے کیوں جدا ہو رہے ہو؟ ہمیں کیوں جدائی کا غم دے رہے ہو؟ جس طرح وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اسی طرح یہاں رہ کر اس رب سے مانگو جو بنارس میں دینے پر قادر ہے، تو وہ یہاں بھی دے گا. تو ان کی اس بات پر یہ بات جو تھی ان کے دل پر اثر کی اور انہوں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا. عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھا ہوگا. آپ بھی اس سبق کو اچھی طرح پڑھیے گا، سمجھیے گا اور اس سبق کا خلاصہ اپنے لفظوں میں لکھیے گا. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.